अगर मैं गुजारने ले जनाब एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को तोहफा दे दिया और आप हैरान हो रहे हो कि जनाब कहाँ 36 का आंकड़ा, कहाँ इतना खौफनाक किस्म का वैर, और उसके अंदर जनाब तोहफे की कहानी। ये एक अजीबोगरीब किस्म का सीक्वेंस है, लेकिन ऐसा नहीं है। इमरान खान साहब ने एक ख्वाहिश का इजहार किया था आज से कुछ अरसा पहले, इस्टेब्लिशमेंट ने उनकी ख्वाहिश पर 100% अमल दरामद कर दिया है, और अब मुझे ऐसे लगता है कि इमरान खान साहब की इस ख्वाहिश की तकमील के बाद इमरान खान साहब बैठेंगे पढ़ने, और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो सामने बैठकर हल्के हल्के मुस्कुराते हुए इमरान खान साहब को देखेगी और कहेगी तेरा क्या होगा कालिया, क्योंकि अब इमरान खान साहब एक ऐसे चक्कर के अंदर फंसने जा रहे हैं जहां से उनके लिए निकलने के इम्कानात बिल्कुल भी नहीं बचेंगे। कैसे? ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है, और अगर इस सवाल का जवाब हमें तलाश करना है तो आज ही के दिन, यानी आज सुबह से लेकर अब तक सिर्फ 3 कार्रवाइयों का अगर हम जायजा ले तो हमारे सामने सारी की सारी मंजरनामा जो है वो खुल के सामने आता है। पहला जो कार्रवाई है वो है जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जहां पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने साइफर केस में हुक्म इम्तनाई ख़त्म कर दी है। यानी अब अडयाला जेल के अंदर जो खुसूसी अदालत कायम की गई है, जिसको हेड कर रहे हैं जनाब अबुल हसनात जुल्करनैन साहब, वो टॉप गियर लगाकर कार्रवाई को आगे बढ़ाने में मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो गए हैं। दूसरी जानिब जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर साइफर केस के हवाले से अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और इमरान खान साहब के वकील दोनों आमने सामने खड़े होकर अदालत के रूबरू दलाइल दे रहे थे, ठीक उसी टाइम पर अडयाला जेल के अंदर एक और अदालत लगी हुई थी, और उस अदालत को हेड कर रहे थे जनाब जज मोहम्मद बशीर साहब। और जज मोहम्मद बशीर साहब ने तोशाखाना केस के अंदर भी 5वां गियर लगाया हुआ था, और उन्होंने आज ही के दिन जनाब नैब के तमाम तर गवाहों को जो तोशाखाना केस के अंदर थे उनको लाइन हाजिर किया हुआ था, और आज ही के दिन इस बात का इम्कान बताया जा रहा है कि तोशाखाना केस में इमरान खान साहब के हवाले से जो गवाहान हैं नैब के, उनके बयानात को रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। इसके साथ साथ ही एक और खबर सामने आती है, और इस खबर में इस बात का जिक्र किया जाता है कि वजारत दिफा ने एक खत लिखा है, और यह खत तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहों को लिखा गया है, यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को लिखा गया है, एयर चीफ मार्शल को लिखा गया है, और नेवल चीफ को लिखा गया है। इन तीनों चीफों को जो खत लिखा गया है वजारत दिफा की तरफ से, उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि फैज़ाबाद धरने में उनके अफसरान और जवानों का जो किरदार है उसका जायजा लें, और अगर कोई इसके अंदर मुर्तकब पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें, और वो कार्रवाई क्या होगी इसकी बाबत आप वजारत दिफा को जो है वो तहरीरी तौर पर आगाह करें, और वजारत दिफा इस कार्रवाई के ऊपर जो है वो फैज़ाबाद धरना कमीशन को आगाह करेगी कि जनाब हमने एक खत लिखा था, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान को लिखा था, उन्होंने इसके ऊपर ये रद्द-ए-अमल दिया है, ये उनकी तरफ से जो है वो कार्रवाई की गई है, और इस कार्रवाई की रिपोर्ट अब हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो खत तहरीर किया गया है वजारत दिफा की तरफ से, आप इससे इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट माजी की इस्टेब्लिशमेंट्स के मुकाबले में बहुत हद तक मुख्तलिफ है। वो पहले खुद मिसाल बनते हैं, और उसके बाद जो डंडा वो अपने इदारे के अंदर जो है वो इस्तेमाल करते हैं, वही डंडा फिर दूसरों को दिखाना शुरू कर देते हैं कि जनाब अगर असी अपने नहीं बख्शे तो असी ताड़े भी नहीं जे बख्शने। और ये पैगाम बहुत ही ज़्यादा मानी खेज होता है, क्योंकि जब आप इस बात का इजहार करते हैं और इस बात के सबूत देते हैं कि आप अपने घर को इन ऑर्डर कर लेते हैं, अपना हाउस इन ऑर्डर कर रहे हैं, तो फिर उसके बाद जो तमाम दूसरे लोग हैं वो भी इस बात के पाबंद हो जाते हैं कि वो अपना किबला जो है वो दुरुस्त करे। जनरल परवेज़ मुशर्रफ की सजाए मौत की बहाली हो, जनरल फैज़ हमीद का फैज़ाबाद धरने केस में कमीशन के रूबरू तहरीरी जवाब जमा कराना हो, ये इसी सिमत के अंदर एक अहम कदम है। 9 मई के हवाले से भी जो तमाम के तमाम अफराद, अफसरान, जवान जो है वो इसमें मुलव्वस पाए गए थे, उनके खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई की गई थी, कोर्ट मार्शल किया गया था, उनकी सर्विसेज को जब्त किया गया था, और उनको रिटायर कर दिया गया था। ये इस बात की तरफ इशारा था कि हम इस मामले में ज़ीरो टॉलरेंस के ऊपर अमल दरामद कर रहे हैं। अब इसका मतलब ये है कि अगर ये प्रेसिडेंट सेट कर दिया गया है तो वो तमाम लोग जो इदारे के ऊपर हमला आवर हुए हैं उनके लिए भी ये जो टॉलरेंस का लेवल है ये ज़ीरो ही है, इसमें किसी के लिए भी कोई गुंजाइश नहीं। और इस बात का सबूत हमारे सामने आता है जनाब ये साइफर केस के अंदर। साइफर केस क्या था? साइफर केस में इमरान खान साहब ने
اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے مفادات کو اس لیول پر لے جا کر نقصان پہنچایا جس کی ماضی کے اندر مثال نہیں ملتی، اور اب بھی عمران خان صاحب اسی طرز عمل پر قائم ہے۔ اگر آپ کو نہیں یقین آتا تو یہ ایک نوٹیفیکیشن ہے، ایک خبر ہے جو جیو کی ویب سائٹ پہ چھپی تھی آج سے 2-3 روز پہلے، جس کے اندر اس بات کا ذکر کیا گیا تھا کہ جناب عمران خان صاحب کی جماعت پاکستان تحریک انصاف نے بھاری رقم دے کر 3 لابسٹ کمپنیز کو ہائر کیا ہے، جس میں سے 2 لابسٹ کمپنی جو ہیں وہ صرف اور صرف امریکہ کی ہیں۔ ان 2 لابسٹ کمپنی میں سے ایک کی سب سے پہلے یہ ذمہ داری لگائی گئی تھی کہ وہ ایک لٹمس ٹیسٹ دے گی، اور اگر اس میں پاس ہو جائے گی تو پھر اس کو ہائر کیا جائے گا، اور وہ کیا تھا کہ عمران خان کا مبینہ مضمون اکانومسٹ کے اندر شائع کروانا۔ اور اس لابسٹ کمپنی نے یہ جو مضمون تھا اس کو شائع کروایا اکانومسٹ کے بعد۔ اسی طرح وہ جو 2 دیگر کمپنیز ہیں اس میں سے ایک کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ پاکستان میں ہونے والے انتخابی عمل کا جائزہ لے گی اور اس میں خامیوں کی نشاندہی کرے گی، چھوٹی چھوٹی خامیوں کو رائی کے پہاڑ کے طور پر اس کو پورٹرے کرے گی، اور انٹرنیشنل میڈیا کے روبرو اس بات کو رکھے گی کہ جناب پاکستان کے اندر کس طریقے سے سیاسی آزادیوں کو سلب کیا جا رہا ہے، کس طریقے سے انسانی آزادیوں کو اور شہری آزادیوں کو سلب کیا جا رہا ہے، اور پھر پاکستان کے خلاف ایک نیا مومنٹم کو بلڈ کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے یہ جو دوسری کمپنی کو ہائر کیا گیا ہے امریکہ میں، اس کا بھی بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہ جو رپورٹس آئیں گی پہلی کمپنی کی طرف سے پاکستان میں سیاسی آزادیوں، شخصی آزادیوں کے خلاف، اس کو پورٹرے کیا جائے گا اس کمپنی کے ذریعے امریکہ کے ایوان نمائندگان کے مختلف اراکین کے سامنے، اور پاکستان میں 8 فروری کو ہونے والے انتخابی نشان کے اوپر جو انتخابات ہیں اس کے اوپر لگایا جائے گا ایک بہت بڑا سوالیہ نشان۔ اور اس کا مقصد یہ ہوگا کہ مستقبل کے اندر جو گورنمنٹ پاکستان میں آ کر چارج لینے جا رہی ہے اس کے راستے میں اٹکائے جائیں گے روڑے، اور اس کی بین الاقوامی قبولیت کے اوپر بھی لگایا جائے گا ایک سوالیہ نشان۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس وقت باز نہیں آ رہے اتنے برے حالات میں، جہاں پر خود ان کے لیے اپنی سروائیول کا ایک بہت بڑا سوال کھڑا ہو چکا ہے، تو جب وہ اقتدار میں تھے تب انہوں نے پاکستان کی سالمیت یا پاکستان کی جو خارجہ تعلقات ہیں ان کو کس حد تک نقصان نہیں پہنچایا ہوگا۔ اور شاید یہی بات ہے کہ جس کی بنا پر میاں جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب کی طرف سے سائفر کیس میں جو حکم امتناع تھا اس کو ختم کر دیا گیا ہے۔ البتہ یہ بات ضرور کی گئی ہے کہ وہ جو جج صاحب ہے ابو الحسنات ذوالقرنین، ان کی طرف سے جو فیصلہ جاری کیا گیا تھا 12 دسمبر کا، اس کو کالا دم قرار دے دیا گیا ہے۔ اور یہ فیصلہ یہ میں آپ کو بتاؤں کالا دم اس وجہ سے نہیں قرار دیا گیا کہ جناب سلمان صفدر صاحب نے عدالت کو اس بات پر قائل کیا ہے، کالا دم اس وجہ سے قرار دیا گیا کہ اٹارنی جنرل آف پاکستان مسٹر جسٹس منصور عثمان عوان صاحب نے عدالت کے روبرو کھڑے ہو کر اس بات کا کہا کہ جناب ہم اس معاملے کو نپٹانا چاہتے ہیں۔ اگر ان کو اس بات پر اعتراض ہے کہ جناب 12 دسمبر کے بعد کی کاروائی جو ہے وہ درست نہیں ہے، تو 12 دسمبر کا جو آرڈر ہے اس کو آپ کالا دم قرار دے دیں، لیکن پورے کے پورے ٹرائل کو تو چلنے دیں۔ یہ تو ٹرائل کو ہی نہیں چلنے دے رہے، جب یہ ٹرائل کو نہیں چلنے دیں گے تب اس کے علاوہ اور کیا جو بچے گا آپشن کہ جج کاروائی کو بلڈوز کرے گا، اس کو آگے لے کے جانا ہے۔ اس کے بعد جج صاحب نے اس نقطے سے جو ہے اتفاق کیا، اور 12 دسمبر کا جو نوٹیفیکیشن تھا جج ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب کا، اس کو واپس لیا، اس کو کالا دم قرار دیا، اور 12 دسمبر سے کاروائی کو اثر نو آغاز کی ہدایت جاری کر دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب سائفر کیس میں 13 گواہوں کے بیانات اثر نو ریکارڈ ہوں گے، اور 13 گواہوں کے بیانات پر اثر نو جرا ہوگی۔ لہٰذا یہ معاملہ اب ذرا ٹاپ سپیڈ میں آگے بڑھے گا، کیونکہ اس معاملے میں اب بہت زیادہ جو ہے نا وہ ڈیلے کیا جا چکا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس معاملے میں مزید کسی طرح کی اور کوئی تاخیر کو برداشت کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے توشہ خانہ کیس ہے، اور توشہ خانہ کیس ہی ایک ایسا کیس ہے جہاں پر عمران خان صاحب کی خواہش کا احترام کیا گیا ہے۔ کیسے؟ یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے۔ ایک لسٹ ہے اس وقت، وہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جو لسٹ ہے جناب، یہ ہے گواہوں کی فہرست۔ اس کے اندر 20 گواہ ہیں جو نیب کی طرف سے توشہ خانہ ریفرنس کے اندر ان کو جو ہے وہ پریزنٹ کیا جائے گا احتساب عدالت کے جج جناب محمد بشیر صاحب کے سامنے۔ اگر آپ کو یاد ہو
تو جس وقت جناب ہمایوں دلاور صاحب توشہ خانہ کیس میں اپنی دلاوری دکھا رہے تھے تو اس موقع پر عمران خان صاحب کے وکلا کی طرف سے عمران خان صاحب کو یہ بات کہی گئی تھی کہ جناب آپ اپنی طرف سے بھی کچھ گواہوں کو پیش کریں. عمران خان صاحب کی طرف سے جن گواہوں کو پیش کرنے کا ذکر کیا گیا تھا اس میں ان کے اپنے ملٹری سیکٹری بھی شامل تھے, اور عمران خان نے کہا تھا کہ مجھ سے زیادہ اس حوالے سے اگر کسی نے سوال پوچھنا ہے تو وہ ملٹری سیکٹری کو بلائے اور میرے ملٹری سیکٹری سے پوچھے کہ یہ جو توشہ خانہ کے جو تھے تحائف اس کے بارے میں کون سی پالیسی کو اپنایا گیا تھا. اور چونکہ اس وقت ہمایوں دلاور صاحب نے گواہوں کی جو فہرست ہے عمران خان صاحب کی طرف سے جو پیش کی گئی تھی, کیونکہ اس کے اندر تمام کے تمام لوگ irrelevant قرار دیے گئے تھے, اور خاص طور پر وہ تمام لوگ جو جن کا تعلق ٹیکس سے تھا, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھے, ان کو جیسا ہم نے کہا تھا کہ یہ یہاں پر براہ راست نہیں آتے. اور پھر یہ جو ملٹری سیکٹری صاحب تھے ان کے حوالے سے یہ بات کہی گئی تھی کہ ان کو بلانے کے لیے ہمیں وزارت دفاع سے روٹ کر کے چیزوں کو لانا پڑے گا, تو اگر آپ اس کے اوپر بھی راضی ہیں تو ہم اس کو بھی آگے چلانے کے لیے تیار ہیں. لیکن چونکہ اس وقت عمران خان صاحب کی جو گیم تھی وہ ذرا تھوڑی سی مختلف تھی, لہٰذا انہوں نے اس ساری صورتحال کو یکسر نظر انداز کر دیا. اب چونکہ عمران خان کی یہ خواہش تھی کہ جناب ان کے ملٹری سیکٹری کو بلایا جائے, عدالت کے روبرو لا کے کھڑا کیا جائے, تو جناب اب ان کی اس خواہش کا ہو گیا جو ہے نا وہ احترام. اگر آپ اس لسٹ کا جو سیریل نمبر 6 ہے, سیریل نمبر 6 اگر آپ اس کو دیکھیں تو وہاں پر آپ کو ایک نام نظر آئے گا, یہ ہے بریگیڈیئر محمد احمد, ایکس ملٹری سیکٹری ٹو دی پرائم منسٹر. یعنی یہ اس وقت کے پرائم منسٹر یعنی عمران خان صاحب کے فارمر ملٹری سیکٹری تھے بریگیڈیئر محمد احمد صاحب. نہ صرف یہ بلکہ ان کے ساتھ ساتھ کرنل ریحان محمود جو بھی ڈپٹی ملٹری سیکٹری تھے پرائم منسٹر کے, ان کو اب گواہوں کی فہرست میں شامل کر لیا گیا ہے. لہٰذا عمران خان صاحب کے لیے جو سہولت وہ یہ چاہتے تھے کہ جناب یہ فوجی افسران بھی گواہوں کی فہرست میں آئیں اور پھر ان کے اوپر بھی وہ سوال و جواب کر سکیں, تو جناب اسٹیبلشمنٹ نے ان کی اس خواہش کا احترام کر لیا ہے. نہ صرف یہ بلکہ عمران خان کے لیے ایک ایسا سرپرائز گواہ بھی اس لسٹ کے اندر شامل کیا گیا ہے جس کے لیے عمران خان صاحب کو بہت ہی زیادہ محتاط رہنا ہوگا, کیونکہ اس گواہ کی جو ٹیسٹمنی ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے بہت ہی زیادہ خطرناک ہوگی, کیونکہ اس گواہ کا تعلق محکمہ خارجہ سے ہے. یہ گواہ جو ہے یہ ایک سفارتکار ہے, اور اس سفارتکار کو اگر ہم نے گواہوں کے طور پر شامل کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاملہ ذرا تھوڑا سا آگے بڑھنے جا رہا ہے. اگر آپ اسی لسٹ کے جناب جو ہے وہ سیریل نمبر 11, 12 اور 13 کو دیکھیں تو اس کے اندر آپ کو وہ گواہ نظر آئیں گے. اس میں سے جو پہلے گواہ ہیں جن کا نام سیریل نمبر 11 پر آ رہا ہے وہ ہے رحیم اللہ صاحب. رحیم اللہ صاحب دبئی کے ڈپٹی کونسلیٹ جنرل ہیں. ان کے بعد ہیں جناب محسن حبیب صاحب, یہ ایڈمن اسسٹنٹ ہیں کونسلیٹ جنرل دبئی میں, اور ان کے ساتھ جناب عرفان رفاقت صاحب ہیں, یہ کونسلر اٹیشی ہیں کونسلیٹ جنرل دبئی میں. یہ وہ تینوں لوگ ہیں جنہوں نے توشہ خانہ کے تحائف خاص طور پر سعودی کراؤن پرنس جناب محمد بن سلمان صاحب کی طرف سے وہ جیولری کا سیٹ جو محترمہ بشرا بی بی کو تحفے کے طور پر پیش کیا گیا تھا, جس کو انہوں نے بہت ہی کم قیمت تقریباً 90 لاکھ روپے اس کی قیمت کو شو کیا, اور 3 ارب روپے سے زائد مالیت کے اس جیولری سیٹ کو ہڑپ کر لیا, ڈکار لیا. یہ جناب یہ جو تینوں شخصیات ہیں یہ اس عمل سے وابستہ ہیں جن کے ذریعے دبئی میں یہ جو گولڈ سیٹ تھا, یہ جو جیولری سیٹ تھا جو کراؤن پرنس محمد بن سلمان صاحب کی طرف سے تحفے میں پیش کیا گیا تھا, ان تینوں لوگوں نے اس جیولری سیٹ کی جو ویلیویشن ہے وہ دبئی کی ٹاپ موسٹ کمپنیز سے کرائی تھی. اور یہ جناب آ کر اب عدالت کے روبرو اس بات کی گواہی دیں گے کہ عمران خان صرف گھڑی چور نہیں بلکہ مندری چور بھی ہے, بلکہ جناب بریسلٹ چور بھی ہے, بلکہ ہار چور بھی ہے, اور یہ چوروں کا پورا ایک ٹبر ہے جو جناب اس وقت پاکستان کے قومی خزانے کو کم از کم اب تک تقریباً 4 ارب 38 کروڑ روپے کا لگا چکا ہے چونا, اور یہ معاملہ ابھی تک جاری ہے. اور اس سارے کہانی کے اندر یہ جو ابھی ریسنٹلی ٹکٹوں کی خرید و فروخت ہو رہی ہے
اس میں بھی خان صاحب اور ان کے اہل خانہ مسلسل دیہڑیاں لگائی جا رہے ہیں. یہ ایک نیا انکشاف ہوا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ مختلف لوگوں کے لیے بیرسٹر گوہر خان صاحب کو ایک لسٹ موصول ہوئی ہے اور وہ لسٹ محترمہ بشرا بی بی صاحبہ کی طرف سے بیرسٹر گوہر صاحب کو دی گئی ہے اور بشرا بی بی صاحبہ نے بیرسٹر گوہر خان صاحب سے اس بات کا مطالبہ کیا ہے کہ پنجاب کے ان صوبائی حلقوں میں سے ان امیدواروں کو پارٹی ٹکٹ الاٹ کیے جائیں کیونکہ انہوں نے پارٹی فنڈ کے اندر اچھا خاصا فنڈ دیا ہے. تقریباً 40 کے قریب کینڈیڈیٹس ہیں جن کی لسٹ محترمہ بشرا بی بی صاحبہ نے بھجوائی ہے بیرسٹر گوہر خان صاحب کو اور ان کو یہ کہا ہے کہ اس لسٹ کے بارے میں عمران خان کو آگاہ کر دیں کہ یہ لسٹ میں نے بھیجی ہے, ان لوگوں کو پارٹی ٹکٹ جاری کیے جانے چاہیے. اب اگر آپ کو میری پچھلی ویڈیو یاد ہو جس کے اندر 4 کروڑ روپے پر ٹکٹ کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا, تو آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر 4 کروڑ روپیہ پر ٹکٹ بھی اس کی قیمت کا تعین کیا جائے تو 40 ٹکٹیں کتنے کی بنیں گی آپ خود اندازہ, تقریباً 1 ارب 60 کروڑ روپیہ. یہ بشرا بی بی نے 1 ارب 60 کروڑ روپے کی صرف ان انتخابات کے اندر لگا لی ہے دیہڑی. باقی آپ خود سمجھ آ رہے ہیں کہ اگر یہ ٹکٹوں کے اندر وہ دیہڑی لگانے سے بات نہیں آ رہی تو یہ توشہ خانہ کے معاملات میں وہ کہاں پہ رکے ہوں گے. لہٰذا مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ حافظ جی کم لگا گئے ہیں پکا, اور چونکہ پکا کام لگا دیا ہے اب اس گھیرے میں سے ان تمام لوگوں کا نکل آنا بہت ہی بڑا اور بہت ہی مشکل مرحلہ ہے. دیکھیں اب عمران خان صاحب اس مرحلے سے کیسے بچ پائیں گے, کیونکہ بشرا بی بی صاحبہ تو اپنی کارروائیوں سے آنے ہی نہیں باز اور ٹکٹیں دھڑ دھڑ بیچی جا رہی ہیں, وہ بھی جو ہے 4 کروڑ روپے کی. اپنے رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.